अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर शाम की सूरत हाल और यमन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, इस हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, यमन के ऊपर एक बार फिर अमेरिका और बरतानिया की जो तैयारी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिसके नतीजे में ख़ास तौर पर यमन में सना और हुदैदा के मुख्तलिफ इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान सामने आए हैं। इसके बाद से यमन की जाने से भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है इसराइल के ख़िलाफ़, जिसमें ख़ास तौर पर तलबीब और अशकलौन को निशाना बनाया गया है। यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के जो अफवाज के तर्जुमान हैं मेजर जनरल यहिया सरी, उन्होंने कहा है कि अशकलान के ऊपर और तलबीब के ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया है। और उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि तलबीब में जो हमले किए गए हैं वो ख़ास तौर पर जो इसराइल के जो डैमोना के जो रिएक्टर हैं उनके ऊपर किया गया है। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में तकरीबन 20 से ज़ायद इसराइली जो हैं वो हलाक व ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 2 मिलियन से ज़ायद जो हैं वो ज़ेर ज़मीन जाने पर मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही यमन के अंदर भी जो कबाइल हैं वो बाकायदा इसराइल के ख़िलाफ़ एक बड़ी ज़मीनी जंग के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो कबाइल हैं वो असले से लेस और अपनी गाड़ियाँ और अपने दीगर सामान तैयार कर रहे हैं, और वो अपना नाम लिखवा रहे हैं कि वो ज़मीनी जंग में इसराइल के ख़िलाफ़ शामिल होना चाहते हैं। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से भी इन हमलों के जवाब में ये कहा गया है कि वो जो यमन के जो अहम शख्सियात हैं तहरीक अंसारुल्लाह के, उनको कत्ल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने तहरीक अंसारुल्लाह के जो सरबराह हैं सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी, और उनको कत्ल करने की धमकी दी है। याहू ने कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि उन्होंने अपने अफवाज को यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ ही इसराइल के जो वज़ीर दिफा हैं इज़राइल कांट, उन्होंने कहा है कि हम जो है वो जो काम हमने गज़ा, लबनान और तेहरान में किया है, अनकरीब वहीं कुछ हम सना और हुदैदा में करने वाले हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हमने हौसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हमने इस्माइल हनिया के साथ किया है, हमने यहया सिनवार के साथ किया और हसन नसरुल्लाह के साथ किया है। यूँ इसराइल ने पहली बार तेहरान के अंदर शहीद इस्माइल हनिया के हवाले से जो उन्होंने जुर्म किया है उसका आज एतराफ़ किया है, और उन्होंने कहा है कि हमने इस्माइल हनिया को तेहरान में मार दिया है। और अब उन्होंने ये मिसाल दी है हौसियों को कि जो हमने तेहरान में किया, जो हमने फ़लस्तीन के अंदर किया और जो हमने लुबनान में किया शहीद सनवार के साथ, शहीद हसन नसरुल्लाह के साथ और शहीद इस्माइल हनिया के साथ, वहीं कुछ हम बदरुद्दीन अल हौसी के साथ करेंगे, अब्दुल मालिक अल हौसी के साथ करेंगे। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुल रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं कि उन्होंने इंसानियत के ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ किस तरीके से इसराइल की जानिब से जराइम की गई हैं। उसके साथ ही अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक और बड़ी संगीन जुर्म किया जा रहा है, ख़ास तौर पर यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पर उन्होंने जो यमन में जो साबिक जो मुस्ताफ़ी हुकूमत थी अब्दुल रब्बा मंसूर हादी की, उनके जो अफवाज हैं उनको तहरीक अंसारुल्लाह के फोर्सेस के ख़िलाफ़ उन्होंने तैयार कर लिया है। और वो अब ये जो फोर्सेस हैं वो सऊदी बैक भी हैं और यूएई के बैक थे, उससे पहले उनके हिमायत याफ्ता थे। और वो अंसारुल्लाह ने ख़ास तौर पर इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ने के बाद सना और दीगर इलाकों पर कब्ज़ा करके हुकूमत अपने हाथ में ले लिया था। और वो जो फोर्सेस थे वो भाग गए थे। वो उनके बहुत सारे जो अफराद थे, ख़ास तौर पर उनके जो सदर था वो भी सऊदी अरब चला गया था। अब उन्होंने दोबारा से इनको एक्टिव कर लिया और ख़ास तौर पर उन्होंने अंसारुल्लाह के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इसी तरह से अमारात और सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता जो ये जो फोर्सेस हैं उन्होंने सूबा ताज़ में ख़ास तौर पर अंसारुल्लाह के ठिकानों के ऊपर हमले कर दिए हैं। ये एक नई शुरुआत हो गई है वहाँ से। गुज़िश्ता दिनों हमने अपने व्लॉग में भी कहा था कि ये जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा अंसारुल्लाह के ख़िलाफ़ एक ऑफेंसिव करने का प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है अपने फोर्सेस को, उनके जो आर्मी चीफ है
وہ انہوں نے اپنے فورسز کو کہا تھا کہ انصار اللہ سے جو تمام صوبے ہیں وہ واپس لینے کی تیاری کریں. اب انہوں نے اپنے آفنسو کا آغاز باقاعدہ کر دیا. اس کے ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ سعودی تو خانے کی جانب سے شمالی یمن پر بمباری کی گئی ہے. یہ ایک بری اطلاع ہے کیونکہ سعودی عرب کو خاص طور پر اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے لگ رہا کہ جو مسلم فورسز ہیں وہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو جائیں گے. خاص طور پر یمن کے انصار اللہ کے نے اس سے پہلے بھی اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی اور تمام ممالک کو خبردار کیا تھا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے جو یمن کے خلاف جو جرائم ہیں ان میں حصہ دار بننے کی کوشش نہ کرے، ان کو اپنے زمین استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کو اپنی فضا استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے. اس کے باوجود گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ بحرین سے 8 جو امریکی طیارے ہیں وہ اڑے تھے اور انہوں نے جا کر یمن کے اوپر حملہ کیا تھا. اس کے بعد سے اب سعودی عرب سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے توپ خانے کی جانب سے شمالی یمن پر بمباری کی گئی ہے. یمن کے جو انصار اللہ کے جو عہدیدار ہیں حزم الاسد، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو بھی اسرائیل کے مفادات کی حمایت میں ہے اسے صنع کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر اسرائیل کے مفادات کی حمایت میں اگر وہ صنع کے اوپر یا حدیدہ کے اوپر کوئی کارروائی کرتے ہیں، یمن کے اوپر کوئی کارروائی کرتے تھے، ان کو یمن کے اور صنع کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ لامحالہ انصار اللہ جو فورسز ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں گے اپنے دفاع میں ان فورسز کے خلاف حملے کرنے پہ جو ان کے اوپر ایکٹیولی اگر حملے کریں گے. تو اس سے یہ ہوگا یہ کہ جو انصار اللہ فورسز کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اسرائیل سے، امریکہ سے اور برطانیہ سے، اور وہ ڈائیورٹ ہو کے اس طرف چلے جائیں گے. وہ جو سابق یمنی جو حکومت ہے ان کے جو عناصر ہیں ان کے خلاف اقدامات پر مجبور ہو جائیں، ان کو روکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. پھر اگر وہ سعودی عرب یا پھر یو اے ای کی جانب سے یا اس طرح دیگر ممالک کی جانب سے، مسلم ممالک کی جانب سے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اگر وہ ان کے خلاف کوئی صفارہ ہو جاتے ہیں، تو جو مرکزی جو مقصد ہے اسرائیل کو تباہ کرنے کا، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا، یا اسرائیل کو لا کے بالکل کمزور کرنے کا، وہ مقصد ختم ہو جائے گا. اور جو انصار اللہ فورسز رہ گئے ہیں اب جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ایکٹیولی اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف اور برطانیہ کے خلاف، وہ پھر ان کی توجہ ہٹ جائے گی اور وہ بھی کمزور ہو جائیں گے. یہ اصولاً ہونا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم رخ کریں فلسطین کے اوپر، تو فلسطین میں جو مجاہدین ہیں ان کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ بہت تیز کر دیا گیا ہے. خاص طور پر گزشتہ روز فلسطین کے جو القسام بریگیڈ کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کے حملے میں ان کے ایک جو قیدی ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. تو اب ان کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے جو مختلف کارروائیاں کی جا رہی ہیں خاص طور پر جبالیہ اور مختلف علاقوں میں، اس کے جواب میں القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر اسرائیلی فورسز کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ روز ان کے جو 2 آفیسر اور ایک سپاہی جو ہیں وہ ان کی ہلاکت ہو گئی ہے، جس کی اسرائیل نے باقاعدہ تصدیق بھی کر دیا کہ ان کے افسروں میں کفیر بریگیڈ کا جو ڈپٹی کمپنی کمانڈر ہے کیپٹن ایلی گبریل اتیکدی، وہ ہلاک ہو گئے. اس کے ساتھ ہی ریزرو فورس کے جو میجر خلیل دینار یہ ہلاک ہو گئے، اور سارجنٹ نتھانیل پیسج جو ہے وہ ان کے ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تینوں القسام بریگیڈ کے حملوں میں مارے گئے ہیں، اور اسرائیل نے بھی ان تینوں اہلکاروں کے حماس کے حملے میں مارے جانے کی باقاعدہ تصدیق کی ہے. جبکہ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ مارے جانے والے اسرائیلیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. اسرائیل جو ہے وہ اپنے قیدیوں، اپنے جو فوجی ہیں ان کی ہلاکتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم رک کریں شام کی طرف، تو شام میں بھی گو کہ بشار الاسد کے جانے کے بعد سے حالات وہاں پر قابو کسی صورت نہیں آ پا رہے. خاص طور پر ایک بڑے علاقے کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، دمشق اور اس کے مضافاتی کچھ علاقوں کے اوپر جولانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی حلب اور اس کے تمام علاقوں کے اوپر ترکی ہے، اس طرف جو ہے وہ ایس ڈی ایف کی جو فورسز ہیں، جو ترک فورسز ہیں، امریکی حمایت یافتہ فورسز ہیں. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حلب میں امریکی اور جو ترک فوج ہیں وہ بالکل آمنے سامنے ہو گئے ہیں. امریکہ کے جو حمایت یافتہ ایس ڈی ایف کے جو اہلکار ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے ترکی کے افواج کے اوپر، جس کے نتیجے میں وہاں پر تقریباً کوئی 15 سے زائد
انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک فوجوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ترک فوج کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مشرقی شام میں اگلے مورچوں کی طرف جاری ہے، اور یہ ان کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرف جا کر امریکی افواج اور اس کی ملیشیا کو گھیرنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر امریکی افواج اور ترک افواج کے درمیان ایک بہت بڑا ایک تصادم وہاں پر ہونے جا رہا ہے. خاص طور پر ابھی پینٹاگون نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ شام میں امریکی فوجیوں کی جو تعداد ہے وہ بتائی گئی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. انہوں نے اس کے بعد انہوں نے جو پریس سیکرٹری ہیں پینٹاگون کے پیٹ رائڈر، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شام کی میں مختصر مدت کے لیے تقریباً 1100 سے زائد جو اضافی فوجی ہیں وہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی شام کے جو حالات ہیں اس کا ایک کچھ اثرات عراق میں منظر عام پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر ابھی انگریزی اخبار ہے انڈیپینڈنٹ، انہوں نے ایک خاص اپنے ایک خبر شائع کی ہے. انہوں نے کہا کہ عراق تبدیلی کے دہانے پر، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر عراق میں بھی ایک تبدیلی آنے کے منتظر ہے اور وہ جلد یا بدیر آ جائے گی وہ تبدیلی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تبدیلی عراق کے جو حکام ہیں ان کی مرضی سے نہ ہوئی تو پھر یہ عالمی طاقتوں کے حکام جو ہیں ان کی مرضی سے یہ تبدیلی آ جائے گی. خاص طور پر وہاں دیکھا گیا ہے کہ داعش سمیت جو مختلف جو شدت پسند جو تنظیمیں ہیں ان کو ابارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مرکزی حکومت کے خلاف، اور مختلف علاقوں کے اندر ان کو خاص طور پر ان کو ہتھیار دے کر ان سے مختلف ایکٹیویٹیز کرانے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو لگ یہی رہا کہ عراق کے اندر بھی ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ اگر عراق کی جو فورسز ہیں، خاص طور پر جو عراقی جو موبلائزیشن جو فورسز ہیں اور یہ جو مقامتی فورسز، اگر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کسی طریقے سے روک سکے، خاص طور پر حشد الشعبی سمیت جو مختلف فورسز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت بھی شام کے جو بارڈر ہے اس کے طرف آ کر جمع ہو گئے ہیں تاکہ وہاں سے جو دہشت گردوں کی جو انفلٹریشن ہے عراق کی طرف ان کو روکا جا سکے. دوسری طرف امریکہ کی جانب سے میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا کہ حشد الشعبی کو تحلیل کرنے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے باقاعدہ اطلاع دی گئی تھی، وارننگ دی گئی تھی عراقی حکومت کو، لیکن عراقی حکومت نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے امریکہ کو واضح کر دیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے حشد الشعبی کو تحلیل کرنے کا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آیت اللہ سید علی سیستانی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہیں تو ان تنظیموں کو ختم کر سکتے ہیں. اب آیت اللہ سیستانی نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں وہ کسی صورت ختم نہیں ہوں گی اور وہ اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں گی. تو اس سے امریکہ کے یہ کوششیں ہیں وہ بھی خاک میں مل گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں جس طریقے سے عراق کے اندر یہ کوئی حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حشد الشعبی ان تمام عرصے کے دوران انہوں نے بہت زیادہ طاقت کا گین کر لیا ہے، اور ان کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ یہ جو عالمی طور پر بینڈ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو عالمی طاقتیں استعمال بھی کر رہی ہیں ان کو وہ زہر کر سکتی ہیں، ان کو وہاں پر تباہ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی یمن بیروت کے اندر کے حوالے سے میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی آپ سے کہا تھا، وہاں پر بھی ایک انٹرنل ایک کنفلکٹ پیدا کرنے کی، ایک سول وار جیسے صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 20 جنوری سے پہلے کوشش کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پر سول وار پیدا ہو جائے. 21 جنوری کو جو 60 روزہ جنگ بندی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. 20 جنوری کو ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ میں وہ برسر اقتدار آ جائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد وہ طاقت کا سرچشمہ بن جائیں گے. تو اس کے بعد سے صورتحال جو وہ پلان کر رہے ہیں، تو اس پلان میں پہلے انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ خاص طور پر جو تکفیری ایلیمنٹس ہیں ان کو ابارا جائے، ان کے ذریعے احتجاج کا سلسلہ شروع کرایا جائے، اس کے بعد ان کو کسی طریقے سے لا کر حزب اللہ کے آمنے سامنے کر دیا جائے، اور بیروت کے اندر ایک سول وار کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور حزب اللہ جو ہے وہ ان ایلیمنٹس کے ساتھ مصروف ہو جائے اور پھر
جو ہی جو جنگ بندی کا وقت ختم ہوتا ہے تو اسرائیل کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ ان کے انٹرنل کنفلکٹ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو سول وار اندر شروع ہو جائے گا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حزب اللہ کے اوپر ایک کاری ضرب لگا سکے۔ دوسری طرف اب یہ دیکھیں جس طریقے سے حزب اللہ کے خلاف وہاں پر بیروت کے اندر ایلیمنٹس کو تیار کیا جا رہا ہے، عراق کے اندر جس طریقے سے یہ جو بینڈ انٹرنیشنلی بینڈ اور الائڈ جو آرگنائزیشنس ہیں ان کو ابھارا جا رہا ہے، اسی طریقے سے پھر یمن کے اندر جو عبدالربہ منصور ہادی کے جو کالعدم جو فورسز ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انٹرنل کنفلکٹس ان تمام علاقوں میں پیدا کیا جائے گا۔ شام کے اندر تو پہلے سے ہی حالات ان کے موافق ہو چکے ہیں، تو پھر ان کو ان تمام جو ریزسٹنٹ فرنٹس ہیں ان کو گھیر کے مارنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن ایران کی جانب سے وعدہ صادق 3 آپریشن کے حوالے سے بھی اپنی تیاریاں اسی طریقے سے جاری ہیں۔ اب جو ہے 20 تاریخ کو جب ٹرمپ امریکہ میں اقتدار پہ براجمان ہو رہے ہوں گے، حلف اٹھا رہے ہوں گے، اسی وقت رشیا اور ایران کے درمیان ایک اسٹریٹجک معاہدے کے اوپر بھی دستخط اسی روز ہی ہونے ہیں، جس میں یہ طے ہو جائے گا کہ ایران کے اوپر حملہ رشیا کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا اور رشیا کے اوپر حملہ ایران کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اور اس یہ جو اسٹریٹجک معاہدہ ان دونوں کے درمیان ہوگا اس میں صرف حکومتوں کے دیگر معاملات میں سیاسی اور اقتصادی معاملات پہ نہیں ہوں گے، بلکہ فوجی معاملات پہ سب سے زیادہ ان کی آپس میں ایکسچینجز ہوگی، خاص طور پر اسرائیل رشیا کی جانب سے ایران کو اور میزائل ڈیفنس سسٹمز، طیارے اور جنگی جہاز سمیت تمام تر جو دفاعی جو ٹیکنالوجی ہے وہ فراہم کی جائے۔ اسی طرح ایران جو ہے وہ ڈرون سمیت مختلف جو دفاعی آلات ہیں وہ رشیا کو پرووائڈ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو سیٹلائٹ کی جو انٹیلیجنس جو معلومات کی جو شیئرنگ ہے وہ بھی دونوں ممالک آپس میں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک صورتحال اس دوران ہو رہی ہوگی، اور خاص طور پر یہ انٹرنیشنلی بھی یہ یقین کیا جا رہا ہے، اس پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے خاص طور پر کہ ہو سکتا ہے جب ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار سنبھال رہے ہوں اسی دوران ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس کا آغاز بھی ہو جائے۔ بہرحال جو بھی نئے ڈیولپمنٹ سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔